अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बदमिजाज बहू और इसकी बरकतों वाली सास के बारे में दिलचस्प और सबक आमूज कहानी है। ऑफिस से आते हुए निम्को और समोसे ज़रूर लेते आइएगा। फरहाना बेगम ने दाऊद साहब को जाते जाते हाँक लगाई थी। आज फिर कुछ लोग बेला को देखने आ रहे थे। जब से इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, ये कोई 12वीं फैमिली थी जो इसे देखने आ रही थी। मीना आपी ने बड़े वसूख से बताया था कि लड़के की माँ बहुत बीमार हैं और वो लड़कियां देख देख कर थक चुकी हैं, लिहाजा बेला को पसंद करने के चांस ज़्यादा थे। बेला कौन सी गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी कि लड़के वाले एक नज़र देखते ही फिदा हो जाते। कितनी बार पार्लर से तैयार होकर भी देख लिया, साफ जवाब या तवील खामोशी। बेला बेटा, खाला जी ने जो तस्बीह पढ़ने को बताई थी वो याद से पढ़ लेना। फरहाना बेगम पे एक टेंशन सी सवार थी। कसम ले लें अम्मी, न जाने कितने वजीफे पहले भी पढ़े थे, फिर भी एक ने भी हामी ना भरी। बस मैंने सोच लिया है, भाई आमिर की बारी में एक एक करके बदला लूंगी। बेला बोली, हाँ, जैसे आमिर तुम्हारी पसंद के इंतज़ार में बैठा है ना। इसने पहले ही अपनी क्लास फेलो हिना को पसंद कर रखा है, नाइला ने मुस्कुराते हुए बताया। तो बेला के माथे पर बल पड़ गए। मैं हरगिज़ उस हिना की बच्ची से अपने भाई आमिर की शादी नहीं होने दूंगी। ए बीबी, खुदा खुदा करके ये रिश्ता आ रहा है, पहले तुम तो अपने ससुराल को निकलो। फरहाना बेगम को उस वक्त इन दोनों बहनों की गुफ्तगू से बड़ी कोफ्त महसूस हो रही थी। रमज़ान आने वाला है, आप भी अगर इस पार्टी की आंखों में कुछ पढ़कर फूंक दो, हो सकता है कि इस ईद पर तुम्हारा भी डोला सवार हो जाए। नाइला हंसी। देखा अम्मी, ये है बड़ी बहन की इज्जत इसकी नज़र में। बेला रूहांसी सी होकर बोली। न जाने क्यों इस बार वो बहुत बुखला रही थीं। टेलीफोन की घंटी बजी। नाइला, ज़रा जाकर देखो तो किसका फ़ोन है। अम्मी जान, क्या सारे काम मैं ही करूं? और ये मोहतरमा तो अभी से अपने आप को दुल्हन समझ बैठी हैं। पैरों में मेहंदी लगी है ना इनके। नाइला बुड़बुड़ाती हुई उठी, जबकि बेला व्हाट्सएप के पैगामात में खाला जी का वो ख़ास रिश्ते में बरकत वाला वजीफ़ा देखने लगी। जी फुप्पो, अभी बुलाती हूँ अम्मी को। नाइला कुछ देर रिसीवर कान पर लगाए हंसने के बाद बोली, तो फरहाना बेगम ठटक कर रह गई। ए लो, ये नजमा बीबी कैसे टपक पड़ी अचानक। इससे पहले कि वो नाइला को इशारे से मना करती, नाइला गला फाड़ कर बोली, अम्मी, नजमा फुप्पो आपसे बात करना चाहती हैं। अपनी नंद नजमा से इनकी कोई ख़ास नहीं बनती थी, और जब से अम्मा जान को वो अपने घर लेकर गई थी, मामला बिल्कुल ही चौपट हो गया था। और फिर उस वक्त जब बेला को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसे में नंद जी की नहुसत। इनका माथा ठनका। हाँ नजमा, कैसी हो तुम? उन्होंने ज़बरदस्ती खुश इखलाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल इनका ब्लड प्रेशर शूट होने लगा था। लेकिन नजमा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर सुनो तो। अरे तुम्हारे भैया, लेकिन। और फिर झट से फ़ोन रख दिया। इनके चेहरे की उड़ी रंगत देखकर दोनों बहनें माँ के नज़दीक आईं। अम्मी, क्या हुआ, खैरियत तो है ना? बेला का दिल घबराने लगा था। खुदा जाने नजमा फुप्पो ने ऐसा क्या कह दिया था। अरे अम्मी, क्या हुआ, खुदारा कुछ तो बोलें। नाइला ने अपनी माँ के सर को दोनों हाथों से थामते हुए पूछा। तुम्हारी दादी तुम्हारी दादी जान आ रही हैं। ये एक नया इंकशाफ था या बम्प? क्या? दोनों बहनों के मुंह बेसाख्ता खुल गए। पर क्यों अम्मी, कैसे? मेरा मतलब है कि कब? बेला वनक बनी गड़बड़ा रही थी। अभी, इसी वक्त। फरहाना बेगम ने नाइला को इशारे से पानी लाने को कहा। पर अम्मी, आपने बताया नहीं इन्हें कि। अरे कैसे बताती, नजमा ने बताने को छोड़ा ही क्या था। तुम्हारे फूफा जी का लाहौर में एक्सीडेंट हो गया है। खैरियत से तो है ना फूफा जी? अम्मी, नाइला ने पानी का गिलास इनके हाथ में थमाते हुए कहा। अरे खैरियत ही है, इन्हें क्या होना? एवें अपनी माँ को हमारे गले डालने का बहाना है, और क्या। उन्होंने पानी का गिलास मुंह से लगाया और गटागट पानी पी लिया। अम्मी जान, दादी यहाँ इजी फील नहीं करती। नाइला को शायद बुरा लगा था। वो इजी फील करें या ना करें, पर मुझसे अब इनके चोंचले नहीं उठाए जाते। सहारे के बिना वो चल फिर भी नहीं सकती, और पल में तोला पल में माशा हो जाती है इनकी तबीयत। अरे भाई, हम नहीं कर सकते इनकी खिदमत गुजारी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, नज़र भी नहीं आता। लेकिन नजमा फूफो के घर रहने से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है।
نائلہ سے پھر رہا نہ گیا۔ تو کیا میں تمہاری دادی کو کھانے کو نہیں دیتی تھی؟ بھائی جو گھر میں پکتا ہے وہی سب کو کھانا پڑتا ہے، اب اس میں نخرے کیسے؟ اور پھر اگلے ہفتے سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بھائی بڑے جھمیلے ہیں تمہاری دادی کے۔ فرحانہ بیگم بری طرح سے جھنجلا رہی تھیں۔ کس مشکل سے انہوں نے وہ دن گزارے تھے جب وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں۔ تب ان کی ساس قمرالنساء بیگم نے بڑے چاہوں سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک پڑھی لکھی ساس کی بہو بن کر انہیں فخر سا محسوس ہوتا تھا۔ قمرالنساء ایک نجی اسکول میں برسوں سے انگریزی پڑھا رہی تھیں۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت ان کی بیٹی نجمہ اور بیٹا داؤد بہت چھوٹے تھے۔ گھر کے حالات نے انہیں نوکری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا تھا کہ دونوں بچوں کی اسکول کی فیس معاف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسی اسکول کی ایک قابل ٹیچر تھیں۔ انہی حالات میں داؤد اور نجمہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بیگم قمرالنساء اپنے دونوں بچوں کی شادیوں کے فرض سے سبکدوش ہو گئیں۔ قمرالنساء کی زندگی کا معمول تھا۔ صبح سویرے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو جاتیں۔ دوپہر کو کیا پکانا ہے کچا پکا تیار کرتیں تاکہ اسکول سے واپس آنے کے بعد ہانڈی کو تیار کر لیں۔ یہاں تک کہ بہو کے آنے کے بعد بھی یوں ہی رہا۔ فرحانہ بیگم کے ذمہ رات کا کھانا اور شام کی چائے تھی۔ اس دوران بیلا اور عامر ہو گئے۔ تب ان کے شوہر داؤد نے ماں کو پڑھانے سے روک دیا، کیونکہ اب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب فرحانہ بیگم پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ قمرالنساء ایک چڑچڑی، بد دماغ اور نخریلی قسم کی ساس ہیں۔ نجی اسکول والے اپنے قابل ٹیچر کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے، لیکن داؤد کو اپنی ماں کی صحت عزیز تھی۔ نجمہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ قمرالنساء شوگر کی مریضہ کیا ہوئیں، بیماریوں کی جیسی پوٹلی کھل گئی تھی۔ بلڈ پریشر، جسم میں درد اور نہ جانے کیا کیا بہانے کر لیے تھے انہوں نے۔ یہ خیال ان کی بہو فرحانہ بیگم کا ہی تھا، اور پھر اپنے شوہر کو بھی انہوں نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ 120 گز کے گھر کے کسی کونے میں ان کے لیے جگہ نہ بنی تو اسٹور روم میں ان کا بستر لگا دیا گیا۔ قمرالنساء پہلے بھی بہت کم گو تھیں۔ انہیں اپنے شاگردوں کو انگریزی گرامر پڑھانے میں مزہ آتا تھا، پر اب تو جیسے ان کے منہ پر تالے پڑ گئے تھے۔ تنخواہ کا سلسلہ کیا رکا، جیسے ایک دنیا ہی رک گئی ہو۔ ان کی ذات میں اس قدر کیڑے ہیں، وہ خود بھی اس سے انجان تھیں۔ پوتے پوتیاں بھی ماں کی سنگت میں دادی سے دور ہو گئے تھے۔ نجمہ کی میاں کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی، اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے گئی۔ تب فرحانہ بیگم نے اپنی ساس کے گھر سے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا کہ بلا سر سے ٹلی۔ ٹیکسی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ نجمہ پھپھو اپنی پیاری امی جان کو سہارا دیتی گیٹ تک لائیں۔ ارے خدا ہی خیر کرے، مینا آپی نے کس قدر یقین دلایا تھا نا کہ اس بار رشتے کی بات بن جائے گی، پر یہ نحوست زدہ عورت۔ فرحانہ بیگم دل ہی دل میں اپنی ساس اور اپنی نند نجمہ بیگم کو کوسنے دے رہی تھیں۔ بھابھی، یہ اماں جان کی دوائیاں ہیں، شاپر میں ان کے دودھ کے ڈبے ہیں، پلیز روزانہ ناشتے کے بعد بنا کر دینا ہے۔ آپ کو دودھ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ساری دوائیاں بھی مہینے بھر کی ہیں۔ میں تو انشاءاللہ ہفتے بھر میں لوٹ ہی آؤں گی۔ میری نمرہ کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں نا، پر اس کے ابو نے بڑی چاہ سے بیٹی سے ملنے کی فرمائش کی تھی، اب کیسے رد کرتی؟ نجمہ بیگم اپنی داستان سنانے لگیں، جس سے فرحانہ کو کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اخلاقاً مسکراتی رہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے انہیں کہ اپنی پوسٹنگ پکی کرا لیں کراچی میں، کیونکہ اماں جان کے بغیر تو ان کا بھی دل نہیں لگتا۔ عادت ہو گئی ہے نا انہیں اماں کی، اور پھر ہماری اماں جان تو اس قدر پڑھتی پڑھاتی ہیں کہ گھر میں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، نہ جانے کتنے ہزار تو دن بھر میں درود شریف پڑھ لیتی ہیں۔ قمرالنساء کی شان میں ان کی بیٹی قصیدے پڑھ رہی تھی اور فرحانہ بیگم کا دل جل کر کباب ہوئے جا رہا تھا۔ قمرالنساء سفید کپڑوں میں ملبوس چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ ارے نجمہ، تمہاری ٹرین کا وقت کیا ہے؟ فرحانہ بیگم نے اپنی نند سے جان چھڑانے کو کہا۔ اور ہاں بھابھی، بس 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، ابھی تو گھر جا کر کتنا سامان سمیٹنا ہے، پتہ نہیں میرے پیچھے عمار کیا حشر کرے گا گھر کا، ابھی بچہ ہی تو ہے۔ ارے بچہ کہاں ہے نجمہ، 21 سال میں لگ گیا ہے۔ جی بھابھی، پھر بھی پہلی بار اکیلا اسے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں نا۔ فرحانہ بیگم کی نظر بار بار گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھی۔ 4 بج چکے تھے، لڑکے والوں نے 5:30 بجے تک آنے کا کہا تھا۔
اپنی نند نجمہ کی باتیں اسے زہر لگ رہی تھیں۔ پھپھو، 5 بجے کی ٹرین ہے آپ کی، بیلا نے بھی یاد دہانی کرائی۔ اچھا اماں، چلتی ہوں میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ سب آپ کے اپنے ہی ہیں، کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کوئی بھی بات ہو، بھابھی جان ہے نا، اور داؤد بھائی سے تو میں خود فون کر کے پوچھتی رہوں گی آپ کے بارے میں۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے 10-15 منٹ لگا دیے۔ ان کے جانے کے بعد فرحانہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے خدا کا، گئی مصیبت۔ ساس قمر نساء بستر پر دراز چھت کو گھور رہی تھیں۔ لڑکے والے اچھے خاصے معقول تھے۔ لڑکا MBA کر کے کسی باہر کی کمپنی میں ملازم تھا۔ بس ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی بھی منگنی طے تھی۔ عید پر بیٹی کے ساتھ وہ بیٹے کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ لڑکے کے والد کا اپنا کاروبار تھا، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ لڑکے کے والدین بہت خوش اخلاق تھے، لڑکا بھی اچھا لگ رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا انہیں۔ فرحانہ بیگم کے تو خوشی سے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ خدایا بات یہاں بن جائے بس، ان کے دل سے دعا نکلی۔ تبھی بیلا چائے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ یہ میری بیٹی ہے بیلا، اسی سال اس نے BA کیا ہے۔ فرحانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا، لیکن لڑکے کی ماں کے چہرے کے رنگ خطرے میں پڑ گئے تھے۔ معمولی نئے نقش کی بیلا شاید انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ ان کے سینے پر جیسے کسی نے بوجھ سا رکھ دیا ہو۔ ہائے میری بچی کے نصیب، بے ساختہ ان کا دل رو دینے کو چاہا۔ وہ جان چکی تھی کہ مینا کے سارے وثوق پچھلی 11 پارٹیوں کی طرح ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ وہ تو جیسے پتھر کی مانند جم سی گئی تھیں۔ کس قدر ارمان پال لیے تھے ان چند دنوں اور چند لمحوں میں۔ بیلا نے ان سب کو چائے اور لوازمات بڑے سلیقے سے سرو کیے۔ اسی اثنا میں قمر نساء کی آواز گونجی تو فرحانہ بیگم کو لگا جیسے کسی ویرانے میں ڈھیر ساری چمگادڑیں اپنے شکار پر جھپٹی ہوں۔ دل غصے سے دھاڑا، ان کی ہی نحوست ہے۔ بیلا جاؤ بیٹا، تمہاری دادی بلا رہی ہیں تمہیں، انہوں نے ٹھنڈے ہوتے لہجے میں کہا۔ جی امی، بیلا بھی مہمانوں کے رویے پہچان چکی تھی۔ دل تو اس کا بھی ٹوٹا تھا۔ آپ کی ساس آپ کے ساتھ رہتی ہے کیا؟ لڑکے کی ماں نے سوال داغا، جو انہیں اس وقت نہایت ہی بے تکا محسوس ہوا۔ ہاں جی، انہوں نے گہری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ کیا میں مل سکتی ہوں آپ کی ساس سے؟ لڑکے کی ماں کا اصرار بڑا عجیب سا لگا۔ جی بالکل، آئیے۔ فرحانہ بیگم انہیں لے کر چلی گئیں۔ شکر تھا کہ ان کی نند نجمہ بیگم نے قمر نساء کو ڈھنگ کے کپڑے پہنائے تھے۔ تسبیح ان کے ہاتھ سے گر پڑی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے بیلا کو پکارا تھا۔ ارے یہ قمر نساء ہے نا؟ لڑکے کی ماں کے چہرے پر خوشی کا ایک رنگ سا ابھرا تھا۔ جی، آپ جانتی ہیں انہیں؟ یہ ابھی ان کی بات ادھوری ہی تھی کہ لڑکے کی ماں نے اچانک سے اچک لی۔ جی کیوں نہیں، ارے یہ تو ہماری انگریزی کی ٹیچر تھیں، اس قدر پیار سے پڑھاتی تھیں کہ سب سے برا لگنے والا انگریزی مضمون بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ مس قمر نساء، السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں فرحت ہوں، فرحت شاہ، یاد ہے آپ کو؟ میں اکثر آپ کو پھول پیش کرتی تھی، میں وہی پھول والی فرحت ہوں۔ لڑکے کی ماں فرحت شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بڑی عقیدت سے اپنی استانی قمر نساء کی بوڑھی نظروں میں دیکھ رہی تھی، اور پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ فرحت، تم یاد ہو مجھے، ہر روز پھول دیتی تھی مجھے، شکر ہے آپ کو ابھی بھی یاد ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ان کے بندوں کے دل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لڑکے کی ماں کے چہرے پر خوشی اور سرشاری دیکھ کر فرحانہ بیگم تنگ تھیں۔ ماضی کے دریچے کھل چکے تھے۔ ایک شاگرد اپنی استانی سے مل رہی تھی، ایسے جیسے وہ کوئی بہت چھوٹی سی بچی ہو۔ فرحت، پھر کب آؤ گی بیٹا؟ قمر نساء نے پوچھا۔ اب تو آتی جاتی رہوں گی میں، آپ کی پوتی کو اپنی بہو جو بنانا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ فرحت شاہ کے اس جملے نے فرحانہ بیگم کے خون میں اس قدر گرمی پیدا کر دی تھی کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گرم ہوتا خون ان کے کانوں اور آنکھوں سے بہہ نکلے گا۔ بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ اسے تو بلاؤ۔ قمر نساء کے لب ہلے۔ جی مس، میں ابھی بلاتی ہوں۔ ارسلان بیٹا، ذرا ادھر تو آنا۔ اپنی ماں کے بلانے پر وہ فوراً آیا۔ ہینڈسم سا ارسلان قمر نساء کو بھاگ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر قمر نساء کو سلام کیا تو انہوں نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ اچھا ہے، مجھے تو قبول ہے بچہ، پر فرحانہ سے تو پوچھ لو، داؤد سے بھی پوچھ لو، بھائی یہ بیلا کے ماں باپ ہیں۔ ارے اماں جی بس، آپ نے کہہ دیا تو ہمارے لیے پتھر پر لکیر ہو گیا۔
مجھے بھی قبول ہے۔ فرحانہ بیگم کا دل چاہا کہ اپنی ساس کے ہاتھ چوم لیں، ان پر صدقے واری جائے۔ سب کچھ اتنی جلدی جلدی میں ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ عید کے تیسرے دن نکاح طے پا گیا۔ نن نجمہ کو لوٹنے میں ہفتہ بھی نہ لگا۔ اپنی ماں کی یاد اسے جلد ہی کراچی سے کھینچ لائی، اور ساتھ ہی ان کے شوہر کا ٹرانسفر بھی کراچی میں ہو گیا تھا۔ ارے نجمہ، یہ کیا؟ تم نے تو ہفتے بھر آنے کا کہا تھا نا؟ تم تو جلدی لوٹ آئی ہو۔ بھابھی، امی کو لینے آئی ہوں، بس جلدی جلدی میں۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہی روزہ ہو جائے، سارے کام پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر کو تو ذرا بھی پرواہ نہیں کسی کام کی۔ کہنے لگے بھائی جاؤ، پہلے میری برکتوں والی ساس کو تو لے کر آؤ، پھر سارے کام کرتی رہنا۔ لیکن نجمہ، میں اماں جان کو تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ فرحانہ بیگم کے اس جواب پر نجمہ حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ سچ کہہ رہی ہوں نجمہ، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میری ساس اس قدر برکت والی ہے۔ ان کے قدموں تلے تو جنت ہے، اور اب میں یہ جنت تمہیں نہیں لوٹا سکتی۔ اماں جان اب اسی گھر پر ہی رہیں گی۔ فرحانہ بیگم کی آواز آنسوؤں میں رنگ گئی تھی۔ پر بھابھی، نجمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ معاف کر دو نجمہ، میں پہلے ہی اس قدر گناہ کر چکی ہوں، اب اور نہیں کر سکتی۔ میرے گھر کی برکتیں تو تمہارے گھر میں تھیں، اور میں وظائف میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، تمہارا اور تمہارے شوہر کا، جب دل چاہے اماں جان سے آ کر مل سکتے ہو۔ داؤد صاحب اپنی بیگم فرحانہ کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ داؤد، اگر اب چاند نظر آئے گا تو بازار جا کر بہت کچھ خریدنا ہے، لڑکے کی ماں فرحت شاہ کی فیملی کے لیے اور ان کی استانی کے لیے بھی۔ فضا میں سائرن کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کل پہلا روزہ ہوگا، ان کی زندگی کا خوبصورت ترین بابرکت روزہ۔ فرحانہ بیگم اپنی غلطیوں پر بہت نادم تھیں۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میری برکتوں والی ساس کے دم سے ہی اور ان کے گھر میں پڑنے والے مبارک قدموں سے ہی ان کی بیٹی کا رشتہ آخرکار طے پا گیا تھا۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی عزت کریں اور ان کی موجودگی کو باعث برکت سمجھیں۔